बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अय्यतुहस सिद्दीक़तुश शहीदा। नाज़रीन, आज नहायत एक अहम मौजू पर आपकी खिदमत में गुफ्तगू करेंगे। मौजू क्या है? ये जो हदीस पेश की जाती है कि जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा गई हैं खलीफा अव्वल के पास, जनाब अबू बकर के पास गई हैं, तो उस वक्त खलीफा अव्वल ने क्या किया, एक हदीस जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने रखी। वो हदीस बहुत मशहूर है, आपने बहुत बार जब भी फदक का मामला होता है तो इस हदीस को पेश किया जाता है। वो हदीस क्या है, सबसे पहले हम अपने नाज़रीन के लिए उस हदीस को बयान करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे इस हदीस के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। हदीस सही बुखारी की है। फ़क़ाल लहा अबू बकर, के हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जनाब अबू बकर ने क्या कहा, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला नूरसु मा तरकना सदका। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जनाब अबू बकर कह रहे हैं कि आपके वालिद ने, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था कि हम अम्बिया की मीरास नहीं होती, हम अम्बिया की मीरास नहीं होती। इस लफ्ज़ को आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद जो हम आगे मताले बयान करेंगे इंशाअल्लाह आपके लिए ये मसला निहायत वाज़ेह और रोशन हो जाएगा। हम अम्बिया की मीरास नहीं होती, जो हम छोड़ कर जाते हैं वो क्या होता है, सदका होता है। जिसको सुनने के बाद क्या है, फ़ग़ज़बत फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ग़ज़बनाक हो गई। ये भी एक सवाल है जो हम बारहा बरादरान अहले सुन्नत से पूछ चुके हैं कि अगर रसूलुल्लाह की वाक़ईअन ये हदीस थी और जनाब अबू बकर इस बात पर और जो उन्होंने रसूलुल्लाह का फरमान कोट किया इस पर हज़रत ज़हरा यकीन रखते थे, तो उनको ग़ज़बनाक नहीं होना चाहिए था। जो हज़रत ज़हरा की शान व मंज़लत है उसको मद्देनज़र रखा जाए और हज़रत ज़हरा जो ग़ज़बनाक हुई, इससे ये वाज़ेह मालूम होता है। असलन मैं कहता हूँ कि जो बरादरान अहले सुन्नत हैं, जो ज़िंदा ज़मीर बरादरान अहले सुन्नत हैं, वो फ़कत और फ़कत अगर अपने ज़मीर की तरफ रजू करें, अपने ज़मीर की अदालत की तरफ रजू करें, तो किसी तफसीर की ज़रूरत नहीं है, किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़कत फ़ग़ज़बत फ़ातिमा, जनाब ज़हरा ग़ज़बनाक हो गई, यही काफ़ी है। और यही चीज़ इस रिवायत के ऊपर बुतलान की मोहर सब्त कर देती है कि ये रसूलुल्लाह की रिवायत नहीं थी, ये रसूलुल्लाह की हदीस नहीं थी। अब चलते हैं नाज़रीन कुरान की तरफ। सूरह बकरा में, जब हम सूरह बकरा में जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्कि अन यातियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम। यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है उस ताबूत की, इसे ताबूत सकीना, ताबूत अहद और मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, मुख्तलिफ नामों के साथ जो है वो ताबीर किया जाता है। जो बनी इसराइल में एक मशहूर ताबूत था, इस ताबूत के मुतालिक मुफस्सरीन अहले सुन्नत ने क्या बयान किया है। सबसे पहले नाज़रीन मुलाहिज़ा करें अल वजीज़ फ़ी तफ़सीर किताबिल अज़ीज़, जब हम इसमें जाते हैं इसकी पहली जिल्द में, इसी आयत के ज़ैल में वो नुक्ता अपने ज़हन में रखिएगा कि अम्बिया की मीरास नहीं होती, अम्बिया मीरास छोड़कर नहीं जाते। मुलाहिज़ा करें, वकाना ताबूतन अंज़लहुल्लाहु तआला अला आदम अलैहिस्सलाम फ़ीहि सुवरुल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, कि ये जो ताबूत है, इस ताबूत के मुतालिक पहले वो वाज़ेह कर रही हैं कि ये ताबूत वो ताबूत है कि जो खुदावंद मुताल ने हज़रत आदम पर नाजिल किया, जिसमें अंबिया की सूवर थी, तस्वीर थी। अगली तफसीर मुलाहिज़ा करें तफसीर तबरी। जब हम तफसीर तबरी की तरफ चलते हैं और इसकी चौथी जिल्द, तो यहाँ पर क्या नकल करते हैं, फ़क़ाल बअदुहुम बल कान ज़ालिका इंदहुम मिन अहद मूसा व हारून यतवारसून, यानी ये वो ताबूत था कि जो अंबिया एक दूसरे से बतौर इर्स पाते थे। और वो जुमला आपके जहन में है कि अंबिया की मीरास नहीं होती। खूब, ये एक तफसीर। उसके बाद अगली तफसीर की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पर तफसीर बग़वी। जब हम तफसीर बग़वी में इसकी पहली जिल्द में मुलाहिज़ा करते हैं, इस आयत के ज़ैल में क्या नकल करते हैं कि ये जो किस्सा ताबूत है कि अन्नल्लाह तआला अंज़ला ताबूतन अला आदम फ़ीहि सूरतुल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, कि जो ताबूत था जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम पर नाजिल किया, जिसमें अंबिया की तस्वीर थी। और फिर इस ताबूत के इस ताबूत का जो साइज़ है उसके मुतालिक गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं फ़काना इंदा आदम इला अनमात, फिर ये हज़रत आदम के पास होता है जब वो वफ़ात पा जाते हैं। सुम्मा बअद ज़ालिक इंदा शीस, फिर जनाब शीस के पास ये मुंतकिल हो जाता है। सुम्मा तवारसहा औलाद आदम इला अन बलग इब्राहीम, फिर ये हज़रत आदम की औलाद को बतौर इर्स मिलता है। हज़रत आदम नबी हैं और उनकी औलाद बतौर इर्स इस ताबूत को पाती है। फिर ये हज़रत इब्राहीम तक पहुँचता है, फिर हज़रत इस्माईल अन्नहु कान अकबर वलदे, और हज़रत इस्माईल को क्यों पहुँचता है, क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम के सबसे बड़े बेटे होते हैं। उसके बाद हज़रत याकूब तक पहुँचता है, फिर बनी इसराइल में यहाँ तक कि वो हज़रत मूसा तक पहुँच जाता है। और ये बतौर इर्स तमाम अंबिया को सिलसिलावार पहुँच रहा है। उसके बाद नाज़रीन यहाँ तक आपकी खिदमत में बग़ैर किसी
اس کے اوپر حاشیہ لگائے، فقط ایک ہی جملہ کہیں گے کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، اور یہ 3-4 تفاسیر ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جو میراث کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تمام مفسرین اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی اس آیت کو ملاحظہ کریں، حضرت زکریا نے جو ہے وہ فرزند کا مطالبہ کیا جو ان سے ارث پائے، جو ان سے میراث پائے، یارثونی و یارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ اب اس آیت کے ذیل میں سورہ مریم کی آیت نمبر 6 کے ذیل میں دیکھتے ہیں مفسرین اہل سنت کیا نقل کرتے ہیں کہ یہاں پر جو میراث کی بات ہو رہی ہے، اس میراث سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلی تفسیر سفیان ثوری ہے۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں، اس تفسیر میں سفیان ثوری صاحب کے اقوال کو نقل کیا گیا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں کیا بیان کرتے ہیں، ملاحظہ کریں ناظرین اپنی اسکرین پر، یارثونی المال، یعنی مجھ سے جو ہے کیا چیز وراثت میں پہنچے گی، مال کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب النبوہ، اور جو چیز آل یعقوب سے بطور ارث پہنچے گی وہ کیا ہے، نبوت ہے۔ اور جناب ابوبکر نے کیا کہا تھا، انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ملاحظہ فرمائیں، تفسیر سمرقندی، جب ہم اس کی دوسری جلد میں جاتے ہیں تو یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، وقال اکرمہ، جناب اکرمہ کیا بیان کرتے ہیں، یارثنی مالی و یارث من آل یعقوب النبوہ، کہ مجھ سے ارث میں کیا چیز پہنچے گی، مال۔ یہاں پر ارث مالی کی بات ہو رہی ہے، میراث مالی کی بات ہو رہی ہے، اور آل یعقوب سے نبوت جو ہے بطور ارث پہنچے گی۔ وہاکذا قال الضحاک، اور اسی طرح جو مفسر ہیں ضحاک صاحب وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اگلی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا نقل کیا ہے۔ تفسیر ماوردی میں جب ہم جاتے ہیں، اس کی تیسری جلد ہے، اس کی تیسری جلد میں ملاحظہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یارثنی و یارث من آل یعقوب فیہ اربعۃ اوجہ، کہ اس میں 4 وجوہات ہیں، 4 صورتیں بنتی ہیں ناظرین۔ اس کی پہلی جو صورت بیان کی جا رہی، پہلی جو چیز بیان کی جا رہی ہے، یارثنی مالی و یارث من آل یعقوب النبوہ، کہ مجھ سے جو ہے وہ جو چیز اس میں پہنچے گی، جو بطور میراث میرا بیٹا لے گا، وہ کیا ہے، مال ہے، اور آل یعقوب سے النبوہ بطور ارث پہنچے گی۔ اس کے بعد ناظرین اگلی تفسیر ملاحظہ کریں، تفسیر بغوی۔ جب ہم تفسیر بغوی میں جاتے ہیں تو دقت کریں، یہاں پر کیا نقل کرتے ہیں، قال الحسن، حسن بصری نقل کرتے ہیں، معناہ، اس آیت کا کیا معنی ہے، ہمیں بتائیں جناب حسن بصری صاحب۔ یہاں پر برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، چونکہ جناب ابوبکر نے بیان کیا ہے وہ کوئی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے۔ آپ بتائیں کہ وہ میراث چھوڑ کر جاتے بھی ہیں یا نہیں جاتے؟ اگر میراث چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی مال و دولت، کوئی اس طرح کی چیز بھی چھوڑتے ہیں، جناب حسن بصری کہتے ہیں جی ہاں۔ کیا کہتے ہیں، معنی ہو یارثنی مالی و یارث من آل یعقوب النبوہ، کہ انبیاء مال جو ہے وہ بطور ارث چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ تمام تفاسیر ہم آپ کی خدمت میں اہل سنت کی پیش کر رہے ہیں، کوئی ہم نے ابھی تک شیعہ تفسیر آپ کی خدمت میں بیان نہیں کی۔ اس کے بعد اگلی تفسیر ملاحظہ فرمائیں، زاد المسیر فی علم التفسیر، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا نقل کرتے ہیں، حاضر ملاحظہ کریں، وہ کہتے ہیں فی المرادی بہذا المیراث اربع اقوال، کہ یہاں پر جو میراث کی بات ہو رہی ہے کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، یہاں پر کس قسم کی ارث کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں احدھا، ان 4 اقوال میں سے جو پہلا قول ہے، توجہ کریں ناظرین، یارثنی مالی، یعنی مجھ سے جو چیز بطور ارث پہنچے گی وہ کیا ہے، مال ہے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب النبوہ، اور جو آل یعقوب سے چیز پہنچے گی وہ نبوت ہے۔ تو یہاں پر بھی ارث مالی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں، یہاں پر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، اس کی 4تھی جلد میں ہم جب جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ کریں کیا نقل کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، یہاں پر تو پورا قصہ ہی ختم، والاکثر من المفسرین، مفسرین میں سے جو اکثر ہیں، جو زیادہ تر مفسرین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس آیت کے متعلق، علی انہ اراد وراثت المال، کہ یہاں پر جو وراثت کی بات ہو رہی ہے وراثت مالی کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو بیشتر مفسرین ہیں وہ اس آیت سے کیا مراد لیتے ہیں، وراثت مالی۔ جناب ابوبکر نے کیا کہا تھا، ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، اور اہل سنت کے تمام مفسرین کیا بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے اور میراث مالی بھی ہوتی ہے۔ خوب، اس کے بعد ناظرین ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک آپ کی خدمت میں بیان کیا اس آیت کے ذیل میں، دوسرے مرحلے میں بھی ہم نے میراث کو ثابت کیا، انبیاء کی میراث کو ثابت کیا، اور وہ بھی کیا، مال کو۔ اس کے بعد قرآن کی اس تیسری آیت کو ملاحظہ کریں جو نہایت مشہور
اور معروف آیت ہے سورہ نمل کی، وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ حضرت داؤد سے کیا چیز بطور ارث پاتے ہیں، وہ کس چیز میں ان کے وارث ہیں۔ اس میں بھی ہم برادران اہل سنت کی تفاسیر کی طرف چلتے ہیں، تفسیر سمرقندی کی طرف جب ہم اس میں جاتے ہیں تو ملاحظہ کریں جناب، یہاں پر بھی حسن بصری کیا بیان کر رہے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا اس کی طرف۔ یہ جو کہا گیا کس کی طرف سے؟ جناب ابو بکر کی طرف سے، ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو چھوڑ کے جائے صدقہ ہوتا ہے۔ حسن بصری صاحب کیا کہتے ہیں اس آیت کے ذیل میں؟ توجہ کیجیے گا، وارث المال والملک، کہ یہاں پر جس وراثت کی بات ہو رہی ہے، اس آیت میں جس وراثت کی بات ہو رہی ہے وہ مال و ملک ہے، لن نبوہ والعلم، نبوت اور علم کی بات نہیں ہو رہی۔ حسن بصری صاحب جو ہیں وہ واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر جس وراثت کی بات ہو رہی ہے، جو چیز بطور میراث پہنچے گی وہ مال ہے، وہ ملک ہے، نہ کہ نبوت اور علم۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نہایت واضح اور بڑا ظریف نقطہ، لأن النبوہ والعلم من فضل اللہ، بابا علم اور نبوت یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کا فضل ہے، یہ کوئی اس میں ملنے والی چیز نہیں ہے کہ ایک جائے اپنے پیچھے بیٹا چھوڑ جائے کہ وہ بھائی میرا اب بیٹا نبی ہوگا، وہ جائے اس کے پیچھے پھر اب کہے کہ جی یہ نبوت جو ہے وہ اس کو بطور ارث مل رہی ہے۔ قطعاً ایسا کوئی تصور نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے، خدا کا فضل ہے، جس کو چاہیے دے۔ ولا یکون بالمیراث، یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک جب گیا نبی تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اب میرے بعد تم نبی ہوگے اور جو یہ نبوت ہے بطور ارث میں تم تک منتقل کرتا ہوں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ من فضل اللہ، خدا کا فضل ہے۔ تو یہاں پر بھی اس روایت کا واضح بطلان ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اگلی تفسیر کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ یہ معاصرین میں سے ایک مفسر اہل سنت ہیں، وہ الاحادیث المشکلہ الواردہ فی تفسیر القرآن الکریم، اس پہ ناظرین میں کہوں گا کہ زیادہ دقت کریں، ملاحظہ کریں ناظرین۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ الدلیل الخامس انہ قد صح عن النبی انہ قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بالکل درست ہے۔ کیا؟ ان معشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ اچھا، وہذا اللفظ عام فی جمیع الانبیاء، بھئی یہ لفظ عام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی یہاں پر کوئی ولا یحتمل التخصیص، اس کی کوئی تخصیص یہاں پر نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ولا یجوز تفسیر الآیات بمعنی یخالف هذا الحدیث، موصوف کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ آپ آئیں ان آیات کی اس انداز سے تفسیر کریں کہ وہ تفاسیر مخالف ہو کس کے؟ حدیث کے۔ حدیث کیا تھی؟ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں؟ انبیاء کی میراث ہوتی ہے، انبیاء میراث پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، ان آیات کی ایک ایسی تفسیر کریں جو حدیث کے مخالف ہو۔ معاملہ برعکس ہو گیا، قرآن کی حاکمیت کو سلب کر لیا گیا کہ قرآن حاکم نہیں ہے، احادیث حاکم ہے۔ اب احادیث سے جو تفسیر متضاد ہوگی اس تفسیر کو ہم رد کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ احادیث کو ہم قرآن کے اوپر رکھیں گے، قرآن سے تطبیق دیں گے، قرآن سے اس کی تائید لیں گے، نہیں 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 نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ یہ کیونکہ جب پھنس گئے اس مقام پر آ کر اور انہوں نے دیکھا کہ مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ تفسیر جائز نہیں ہے، جو آپ یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں یہ حدیث کے مخالف ہے۔ آپ جناب ابو بکر کی حدیث کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ تفسیر بیان کرنی ہے جو اس حدیث کے مخالف نہ ہو۔ یہ ہے ٹوٹکا۔ تو یہاں تک ناظرین ہم نے 3 مراحل میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے۔ انبیاء کی جو میراث ہوتی ہے وہ کوئی نبوت اور کوئی علم نہیں، بلکہ وہ اپنے بعد اپنے وارثوں میں مال و دولت بھی چھوڑ کر جاتے ہیں، اور وہ انبیاء سے جو ان کی اولاد ہوتی ہے وہ بطور ارث مال کو بھی پاتی ہے۔ یہاں تک یہ چیز واضح ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار رسالت انجام دے چکے تو اس کار رسالت میں ایک چیز اہل سنت کے مطابق مس ہے، یعنی جو العیاذ باللہ رسول اللہ نے انجام نہیں دی۔ وہ کیا تھی؟ کہ ایک ایسا پیغام جو مربوط تھا مخصوص افراد سے، رسول اللہ نے ان کو نہیں بتایا۔ جی، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت زہرا رسول اللہ کی ازواج مطہرہ، ان کے ساتھ میراث کا مسئلہ مربوط تھا کہ رسول اللہ بتا کر جاتے کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ کوئی توقع نہ رکھنا کہ آپ کو کوئی چیز بطور ارث ملے گی۔ نہ حضرت زہرا کو بتایا، نہ
جناب عائشہ کے علاوہ جو دیگر رسول اللہ کی زوجات تھی، بیویاں تھیں، ان کو بھی نہیں بتایا، حضرت علی کو بھی نہیں بتایا۔ کون حضرت علی؟ جو صحابہ میں سب سے زیادہ عالم ہے۔ کون حضرت علی؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی جو دروازہ ہے کس کا؟ مدینۃ العلم کا۔ ان کو بھی اس چیز کا نہیں پتہ۔ جی جناب دیکھیں، ملاحظہ کریں، اور خود جناب ابو بکر کی اس روایت کو پیش کرنے کے بعد نہ حضرت علی نے یقین کیا، نہ حضرت زہرا نے یقین کیا، نہ جناب عباس نے یقین کیا۔ اسی لیے ملاحظہ کریں صحیح مسلم کی اس روایت کی طرف کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو جاتی ہے، قال ابو بکر نے کیا کہا؟ انا ولی رسول اللہ، بھائی میں رسول اللہ کا ولی ہوں۔ اچھا، یہاں پر ولی کا معنی نا کیا ہو جائے گا؟ خلیفہ ہو جائے گا، جانشین ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پر ولی امام علی علیہ السلام کے لیے آئے گا، وہاں پر دوست اور دوسرے معنی آپ 50 کر لیں، لیکن جانشین نہیں ہو سکتا۔ لیکن قسمت سے ایک جگہ پر جناب ابو بکر کے ساتھ لفظ ولی آ گیا، تو یہاں پر ٹھا کر کے کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ جانشین۔ رسول اللہ کے بعد ان کا جانشین ہے۔ خوب، انا ولی رسول اللہ۔ اچھا، فجئتما، اب حضرت عباس اور حضرت علی آ گئے۔ تطلب میراثک من ابن اخی، حضرت عباس نے جو ان کو رسول اللہ سے چیز ارث ملنی تھی، جو چیزیں وراثت میں ملنی تھی، ان کا مطالبہ کیا کہ بھی میری جو وراثت بنتی ہے، جو چیزیں مجھے ارث میں ملنی تھی، وہ مجھے دی جائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا۔ وَيَطْلُبُ هَذَا، اور امام علی نے کیا مطالبہ کیا؟ میراث امرأتہ من ابیہا، کہ جو رسول اللہ کی بیٹی حضرت زہرا، ان کو جو چیزیں ارث میں ملنی تھیں، جو زوجہ ہے حضرت علی کی، حضرت علی نے اپنی بیوی کے میراث کا مطالبہ کیا۔ تو یہاں تک یہ چیز واضح ہو گئی کہ نہ حضرت زہرا نے یقین کیا، نہ جناب عباس نے یقین کیا، اور نہ ہی حضرت علی نے یقین کیا، اور ان کو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ ایک جو ہے وہ واقعاً تعجب آور بات ہے کہ جن سے ایک مسئلہ مربوط تھا ان کو علم نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلی روایت ملاحظہ کریں، مسند امام احمد ابن حنبل میں جب ہم جاتے ہیں کہ انا فاطمہ والعباس، کہ حضرت عباس اور جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ، ان دونوں شخصیات نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا جو ان کو رسول اللہ سے ملنی تھی، اور جناب ابو بکر نے نہیں دی۔ اس کے بعد نہایت بہترین روایت، توجہ کریں، صحیح بخاری میں کیا ہے جی؟ کتاب الفرائض میں ہم جب جاتے ہیں، حدیث نمبر 6730، وہاں پر کیا ہے کہ حین توفی رسول اللہ، جب رسول اللہ کی وفات ہو جاتی ہے، اردنا ان یبعثنا عثمان الی ابی بکر، تو جو رسول اللہ کی بیویاں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم عثمان کو بھیجیں ابو بکر کی طرف اور اپنی میراث کا مطالبہ کریں۔ یہاں پر رسول اللہ کی بیویوں کو بھی علم نہیں ہے، رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، رسول اللہ کی بیویوں کو علم نہیں ہے کہ ان کو کوئی چیز میراث میں نہیں ملنی، اور وہ ارادہ رکھتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ جناب عثمان کو بھیجا جائے کہ وہ ان کی میراث جناب ابو بکر سے لے کر آئیں۔ اب یہ روایت نہایت وضاحت کے ساتھ دوبارہ صحیح بخاری میں ہم جب جاتے ہیں تو کتاب المغازی میں پھر آتی ہے، ملاحظہ کریں، ارسل ازواج النبی عثمان الی ابی بکر، کہ رسول اللہ کی بیویوں نے عثمان کو بھیجا کس کی طرف؟ ابو بکر کی طرف۔ کس لیے؟ تاکہ وہ ان کا جو حق بنتا ہے، ان کا جو حصہ بنتا ہے رسول اللہ سے، اس کا مطالبہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جناب عائشہ کہتی ہیں فقلت انا اردهن، کہ میں نے جو ہے وہ منع کر دیا، میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ فقلت لهن الا تتقین اللہ، تم میں کوئی تقوی نام کی چیز نہیں ہے، خدا سے ڈرو۔ اب توجہ کرنی ہے، فقلت انا اردهن فعل مضارع کے ساتھ، گرامر کی روح سے، عربی قواعد کی روح سے فعل مضارع کانا کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کانا جب فعل مضارع کے ساتھ آ جائے تو اس وقت یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ایک بار نہیں، وہ کام جو بار بار کیا گیا ہو، یعنی رسول اللہ کی بیویاں بار بار اپنی میراث کا مطالبہ کرتی تھی، اور جناب عائشہ کیا کہتی تھی؟ ان کو رد کر دیتی تھی، واپس پلٹا دیتی تھی، اور کیا کہتی تھی کہ خدا کا خوف کرو، کیا تم لوگ نہیں جانتی کہ رسول اللہ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کیا تم نہیں جانتی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی؟ تو ناظرین جہاں تک یہ چیز نہایت واضح ہو گئی کہ رسول اللہ کی طرف جس حدیث کی نسبت دی گئی، اس حدیث کی اصلاً ہمیں کوئی تائید قرآن سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے برعکس ہمیں جو چیز قرآن سے ملتی ہے اور مفسرین اہل سنت نے جس چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے، میراث مالی بھی ہوتی ہے، اور آخر میں جو چیز ہم نے آپ کی خدمت بیان کی کہ اصلاً
یہ مسئلہ جن افراد سے مربوط تھا رسول اللہ نے ان سے یہ بیان ہی نہیں کیا، بلکہ یہ ایک تعان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کیا گیا ہے کہ ایک مسئلہ جن سے مربوط تھا ان کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہاں اس پہلی قسط میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو مطالب بیان کیے انشاءاللہ ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اس کی اگلی قسط میں مزید مطالب اسی عنوان سے ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد۔